इकोनॉमिक पावर जो बनी है चाइना, इसको अमेरिका कंटेन करना चाहते हैं। कंटेन करने के लिए वो कश्मीर को खुद मुख्तार देखना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर आए हैं, चाइना ने इसके ऊपर रिएक्ट किया है, तुर्की ने रिएक्शंस उसकी तरफ से भी आए हैं। कि अब का जो दौर है वो जियो पॉलिटिक्स के बजाय जियो इकोनॉमिक्स का दौर है। ये 33 मीटर वाइड रोड थी जो चाइना से लेकर मुजफ्फराबाद तक आनी थी, और आपने ये सारा जो कश्मीर का एरिया है इसमें इंडियन साइड जो लद्दाख वाली साइड और हिमाचल प्रदेश, आपने इसको इंसर्कल कर लेना था। तो जब उसको ये दुनिया को तासुर दिया जा रहा है कि जी दोनों मुल्क के दरमियान दोस्ती है, कोई मसला ही नहीं है, आए खिंचे में, वो छुपी हुई नहीं है लेकिन ज़ेर बहस नहीं है। मसलन ये कि हम देख रहे हैं कि G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है कश्मीर में। ये जब आप डेवलपमेंट देखते हैं सारी टूरिज़्म के अंदर इंडिया में, तो वो ना सिर्फ ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं बल्कि वो उससे आगे भी चाहते हैं चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस हफ्ते में वैसे तो बहुत से वाक़यात ऐसे हुए हैं और मुल्क में बड़ी एक हंगामा खेज़ी रही है। पंजाब के इलेक्शन है, उसमें बज़ाहिर जो हुकूमती इत्तेहाद है या जिसे कहें हकीकत में जो अपोजिशन है उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई है। कुछ और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि जिन पर मेन स्ट्रीम मीडिया पे गुफ्तगू हो रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वो हैं कि जो शायद अहमियत के एतबार से इन सारे वाक़यात से बढ़कर हैं और वो ज़ेर बहस नहीं आ रही है। तो हम आज कोशिश यही करेंगे कि इस तरह के इशूज़ जो पाकिस्तान की सालमियत से मुताल्लिक़ हैं, जो पाकिस्तान से के मुस्तक़बिल से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये कि ज़ेर बहस नहीं है और उन पर डेवलपमेंट हो रही है या नज़र आ रही है कि हो रही है। तो उनमें से एक अहम तर मसला जो है वो कश्मीर का है, और कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक बजा तौर पर कहा गया, इसमें कोई शक नहीं है कि वो शहरक है। लेकिन ये कि पिछले 3-4 सालों में हम देख रहे हैं कि शहरक के साथ मामला जो है वो सलूक सोतेला वाला किया जा रहा है, गोया शहरक की परवाह नहीं रखी जा रही है। तो इंडिया ने जो काम किया था कुछ अर्सा पहले, तो उसके तो असरात अपनी जगह पे, लेकिन कुछ मज़ीद चीज़ें सुनने में आ रही हैं, आम मीडिया में तो नहीं आ रही, लेकिन ये कि बातें सामने आ रही हैं और वो छुपी हुई नहीं है लेकिन ज़ेर बहस नहीं है। मसलन ये कि हम देख रहे हैं कि G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है कश्मीर में। उसकी अहमियत क्या है, इसका अंदाज़ा इससे लगाएं कि चाइना उस पर एहतजाज कर रहा है, और उसके मुकाबले में हमारे यहाँ जो सोता लगा हुआ है उसको भी देखें। तो इससे कुछ हमारी प्रायोरिटीज़ का भी पता चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है। इसी तरह CPEC का सुना था, तो कोई CPEC 2 का भी अब यानी कोई प्लान है जो सामने आ रहा है, कोई नक्शा है जिस पर भी काम भी चल पड़ा था, फिर कोई सुना वो वापस हो गया। आज़ाद कश्मीर जो हमारी तरफ है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इसमें पहली दफ़ा टूरिज़म की डेवलपमेंट पे काफ़ी काम हो रहा है। तो आया ये टूरिज़म ही है या इसकी कोई स्ट्रेटजिकल अहमियत भी है? यानी ये बहुत अहम बात है कि बाज़ औक़ात बड़े अच्छे अल्फाज के अंदर जो है ना वो जहर घुला हुआ होता है। तो इसका चूँकि यानी उसकी बुनियाद पे रोडें बन रही हैं, और जो इस तरह का इलाका होता है, बॉर्डर एरिया होता है, उसमें रोड के बारे में तो एक स्ट्रेटजी के साथ सारा काम किया जाता है। तो टूरिज़म के अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं और आपकी वार स्ट्रेटजी की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, और बाज़ औक़ात ये कन्फ्लिक्ट कर रही होती हैं। तो यानी टूरिज़म भी एक ख़तरनाक फिर चीज़ बन के सामने आ जाएगी। और ये सारी जो अच्छा, फिर हम आज़ाद कश्मीर में एक ट्रेंड देख रहे हैं कि कुछ एहतजाज वगैरह हो रहे हैं, और उन एहतजाजों में जो नुमायाँ पोजीशन आ रही है वो JKLF की आ रही है, आगे आगे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और इवन ये कि जमात इस्लामी जैसी दाएं बाजू की पार्टी भी वहाँ उनके प्लेटफॉर्म पे हमें उसकी एग्जिस्टेंस नज़र आ रही है। तो ये भी कुछ इशारात हैं। तो ये आज के हमारे मौज़ूआत होंगे, यानी इसे कह सकते हैं कि कश्मीर सेंटर हमारा आज का प्रोग्राम है। तो इसमें सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हम इस चीज़ की तरफ आ जाए कि इस पर ज़रा बात कर लें कि इसकी क्या अहमियत है, G20 की जो कॉन्फ्रेंस ख़ास तौर पे यानी मकबूजा कश्मीर में रखने का क्या मकासद हो सकते हैं? खालिद साहब, जो G20 कॉन्फ्रेंस है, इसके मकसद तो बहुत वाज़ेह हैं कि हिंदुस्तान चाहता है कि 5 अगस्त 2019 को जो उसने इनेक्स किया था कश्मीर का हिस्सा, उसको एक इंटरनेशनल जो है ना वो रिकग्निशन मिले, और इसके लिए उसने कई एक इकदाम किए हैं, कई में कामयाब हुआ है। मतलब सबसे पहले UAE जो है वो पहला मुल्क था जिसने इसके बाद वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की मकबूजा कश्मीर में। उसके इन्वेस्टर्स आए और वो शरीक हुए और उन्होंने इसे लेजिटिमाइज़ करने की अपने तौर पे कोशिश की।
اچھا UAE کا نام آپ نے لیا تو میرا ذہن بے ساختہ چلا گیا. ابھی جو نیا اسکینڈل آیا ہے, جی جی ٹھیک ہے نا, اس جی. میں بھی UAE کا نام ہے, UAE سی پیک کو رول بیک کروانے میں بھی UAE. جی بالکل اس کے اندر ہے. تو جی فائنینشیل ٹائمز کے. لیکن اس کا کہہ رہا ہوں پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پہلی بین الاقوامی پرواز جو سری نگر سے شارجہ کے لیے شروع ہوئی, اور وہ اس نے تقریباً 7-8 پروازیں جو ہے وہ کی بھی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ابتدائی طور پہ پاکستان سے بھی کوئی ری ایکشن نہیں آیا, اور وہ پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے جا رہی تھی. پھر جب تھوڑا سا یہاں پہ شور مچا پاکستان کے اندر, تو پھر پاکستان نے اپنی فضائی حدود بین کر دی اس کے اوپر. تو اسے پھر انڈیا کے اندر سے گھوم کے جانا پڑا, تو اس کا جو روٹ تھا وہ طویل ہو گیا, اور اس روٹ طویل ہونے کی وجہ سے وہ پروفیٹیبل نہیں رہی, تو وہ وائبل نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بند کرنا پڑا اس روٹ کو. اور انڈیا نے ڈیمانڈ کی, اور پھر مختلف طریقوں سے وہاں پہ وہ مطلب جو مقامی لوگ تھے ان کے کچھ انٹرویوز بھی انڈین میڈیا کے اوپر, کچھ سوشل میڈیا کے اوپر چلے کہ پاکستان سے اپیلیں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں بڑا مسئلہ ہے, دلی جاتے ہیں اور دلی سے پھر دوبارہ فلائٹ لیتے ہیں, تو ڈائریکٹ فلائٹ سے ہمیں بڑا آسانی ہو رہی تھی, تو ان کا خیال رکھیں, اور کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. انڈین پورے میڈیا نے اس کو کمپین کیا. تو یہ ایک پہلی چیز تھی. اچھا, اس کے بعد جو دبئی ایکسپو تھی, اس میں جو کشمیر کی اب یونین ٹیریٹری بنانے کے بعد جو لیفٹیننٹ گورنر کی حکومت ہے وہاں پہ, اس میں اس نے کشمیر کا ایک پویلین قائم کیا تھا, اور اس میں انویسٹرز کو دعوت دی تھی, جس کے بعد پھر انویسٹرز کی اگلی کانفرنس جو ہے وہ سری نگر میں ہوئی تھی. پھر اس کے بعد یہ فلائٹ کا ہوا. اس کے بعد اب تیسرے مرحلے پہ یہ G20 کا وہاں پہ کیا جانا کا اناؤنس کیا ہے. لیکن اس کے اوپر جیسا آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہیں, کچھ پاکستان کی طرف سے اس کے اوپر آئے ہیں, چائنا نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے, ترکی نے کچھ اس کے جو ہے نا بہت کھل کے تو نہیں کیا, لیکن بہرحال کچھ ری ایکشنز اس کی طرف سے بھی آئے ہیں. تو اتنا آسان اس وقت تک تو نہیں نظر آ رہا کہ ہندوستان کر پائے گا, لیکن وہ اپنی پوری کوشش میں ہیں. ان کے پوری ڈپلومیٹک جو فورس ہے وہ اسی کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو حل کر لیا جائے. کمال صاحب, یہ جو دوسرے جو ایک مسئلہ ہے جو خاص طور پہ ٹورزم کا, اور کشمیر میں ٹورزم جو ہے نا اس کو کافی اب ترقی دینے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو اس کا کوئی ڈیفنس اسٹریٹجی کے ساتھ بھی کوئی تعلق جڑتا ہے, یا اس سے بالکل ایک الگ تھلگ دیکھنے کی چیز ہے؟ جس طرح مہتاب بھائی بھی بات کر رہے ہیں, ایک پیٹرن تو نظر آتا ہے کہ یہ جو انیکسیشن ہوئی ہے جو مقبوضہ کشمیر کی, تو اس کے بعد اٹ فیلز کہ یہ کچھ پری انڈرسٹینڈنگ, کوئی پری ایگریمنٹس کے تحت یہ سلسلہ چل رہا ہے. کیونکہ جب اتنا بڑا قدم, میں نے سنا یہ ہے جی کہ یہ جو ہے نا پہلے تو ادھر جانے بھی نہیں دیتے تھے, سویلین جا بھی نہیں سکتے تھے, رائٹ, اب تاؤ بٹ تک جو ہے نا باقاعدہ روڈ بنانے کا کام شروع ہو چکا ہوا. بالکل ایسے ہی. پہلے وہ ڈیفنس کے نقطۂ نظر سے نہ صرف بنانے کی اجازت نہیں تھی, بلکہ کسی غیر متعلق آدمی کو جانے کی بھی اجازت. بالکل ایسے ہی. تو اب تو وہاں پہ روڈ بنی, اس کے باقاعدہ کانٹریکٹ ہو گئے ہوئے ہیں اور کام شروع ہے. اچھا سر, یہ صرف یہ ایک ہی جگہ نہیں ہے, یہ ایک پورا پیٹرن ہے جو آپ کو کشمیر سے شروع ہو کے تو سکردو تک جاتا ہے, جو کہ آپ کے یہ بارڈر ایریاز ہیں انڈیا کے ساتھ. میں وہی بات کر رہا تھا کہ جو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے جس میں انیکسیشن کے بعد ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ شاہراہ کی حفاظت کی جائے گی, اور ایک بھرپور ری ایکشن آئے گا, صرف سپیچز کی حد تک نہیں, یا UN میں جا کے کچھ تقریروں کی حد تک نہیں, بلکہ کوئی ٹھوس اقدام. لیکن آن دا گراؤنڈ جب دیکھا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جس وقت انیکسیشن ہوئی ہے تو اس دن کچھ تھوڑی بہت ایکسچینج آف فائر ہوا, لیکن 2 سال سے تو جو لوکل انپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹل سیز فائر ہے. وہ جو ایک ٹرینڈ تھا شیلنگ کا, ایک یعنی کہ ایک آپ نے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کی ریالٹی کو زندہ رکھا ہوا تھا, وہ اب فیڈ اوے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور اسی میں وہ انفراسٹرکچر کی بھی بات آتی ہے کہ اس وقت ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی, مہتاب بھائی نے پچھلی دفعہ اس کا ذکر بھی کیا ہمارے ساتھ, تو وہ اتھارٹی بن گئی ہے, اور اس کا مینڈیٹ ہے کہ جی اب اس کو ٹورزم کے لیے کھولا جائے. تو اس سے جو امپریشن آ رہا ہے وہ یہ کہ دا بارڈرز آر سیٹلڈ, اور آپ ادھر ہم ادھر, اکانومی پہ فوکس کیا جائے, ٹورزم پہ فوکس کیا جائے, لڑنے کا یا وہ ڈسپیوٹ کو اسرٹ کرنے کا جو ایک ہمارا ایک جذبہ تھا, یا ایک وہ جو ول تھی شہرک سے جو ریلیٹڈ تھی, وہ تو لگتا ہے کہ کمپرومائز ہو گئی ہے.
اب سر آبزرویشن یہ ہے کہ آپ انڈین سائڈ پہ بھی جو اوریجنلی ایک 10 کلومیٹر کا بفر زون انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ یہ ہاٹ ایریاز ہے تو یہاں پہ آبادی موومنٹ ان کو بڑا وہ ریسٹرکٹ کرتے تھے. ہمارے سائڈ پہ تو ڈیولپمنٹ تھی, سڑک بھی جا رہی تھی ایل او سی کے ساتھ ہی, 8 مقام سے لے کر کیرن تک تو بالکل آمنے سامنے سارا ایریا ہے. لیکن سر اب مشاہدہ یہ ہے کہ ان کی طرف بھی ریزورٹس بننا شروع ہو گئے ہیں, فیملیز پکنک ہو رہی ہے, مطلب ایک سیٹلڈ بارڈر والا پورا ایک تاثر نظر آتا ہے, واگا والی شان نظر آتی ہے. واگا والی شان نظر آتی ہے. تو بڑی چیزیں سمبولک ہو گئی ہیں. تاؤبٹ ٹورزم کے لیے کھل گیا ہے. اسی کے ساتھ اگر آپ دیوسائی سے اوپر کی طرف استور کی طرف جائیں تو منی مرگ ایک ایریا ہے, وہاں پہ ماضی میں شام کے وقت کرفیو لگ جاتا تھا کیونکہ وہ پلینز ہیں اور آمنے سامنے آپ کے بارڈر ایریاز ہیں, تو رات کو انفلٹریشن ادھر سے بھی ہوتی تھی ادھر سے بھی ہوتی تھی. ابھی ریسنٹلی منی مرگ بھی ٹورزم کے لیے کھول دی ہے. تو یعنی کہ راوی وہ چین کی بانسری بجا رہا ہے, تو ڈسپیوٹ انسیٹلڈ بارڈرز اور یہ چین کی بانسری, یہ ظاہر ہے پھر چیزیں تشویشناک ہیں. وہ تو اپنے مفاد میں کر ہی رہے ہیں, جیسے یہ G20 کی بات کی آپ نے, وہ ان کی انویسٹمنٹ کانفرنس وہ سارا. لیکن ہمارے اینڈ پہ اتنی زیادہ کمفرٹ زون اور پھر اب صرف ٹورزم کو ہی سامنے رکھنا, یہ ظاہر ہے تشویشناک چیزیں. اور اس کا پھر وہ انفراسٹرکچر جو آپ نے ذکر کیا, وہ سی پیک ٹور سارا, اس سے بھی زیادہ تعلق جڑتا ہے. اچھا, ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے جو ٹورزم تھا نا وہ زیادہ پروموٹ کرتے تھے, جیسے تاج محل ہے یا اور جو ان کی چیزیں تھیں اس کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا تھا, اور کشمیر کو اتنا وہ ہائی لائٹ کر نہیں پاتے تھے. ابھی ریسنٹ ایئرز میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کشمیر کے اندر انہوں نے جہاں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ شروع کی ہے, اور یہ G20 بھی اسی کا ہی ایک پارٹ ہے کہ بیسیکلی وہ انویسٹرز کو بھی وہاں انوائٹ کر رہے ہیں, اور ٹورزم کو باقاعدہ ایک انڈسٹری کا درجہ دے کر وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے اب ایونٹس پلان کرنے شروع کر دی ہیں. جیسے ابھی 26 جولائی کو وہاں پہ جو وہ کارگل والا واقعہ تھا اس کی یاد میں انہوں نے وہ جو لیک ہے بڑی مشہور, ایک ڈل جھیل نہیں ہے وہ, اس کا نام ابھی ذہن میں آ جائے گا, اس ملکن اس طرح ملکن کر کے کچھ نام ہے, تو وہ اس لیک کے اوپر انہوں نے واٹر سپورٹس فیسٹیول بھی منعقد کیا ہے, اور باہر سے بہت سارے فارینرز بھی بلائے ہیں, اور وہ پورا یہ شو کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اب پیس ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ بلٹ ٹرین کے بھی ٹریک وہاں پہ بچھانے کا اعلان کیا ہے کہ ہم پورے کشمیر کو جو ہے نا وہ ٹرین کا ٹریک وہاں پہ اس کو ایکٹیویٹ کریں گے. جی بالکل, منسپل. تو اب یہ جب آپ ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں ساری ٹورزم کے اندر انڈیا میں, تو وہ نہ صرف یہ کہ انفراسٹرکچر بلڈ کر رہے ہیں بلکہ وہ اس سے آگے بھی چاہتے ہیں چیز کہ اس کی بیس کے اوپر انویسٹمنٹ ہو, اور وہاں پہ G20 سمٹ کروانے سے ان کے جو ملٹیپل مقاصد ہیں وہ حل ہوں گے. انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو جیوگرافیکل انڈیا وہاں پہ اپنے مقاصد کو حل کرنا چاہتا ہے اس کے اندر بھی اس کو کامیابی ہے. اور جس طرح بتا رہے ہیں مہتاب بھائی بھی کہ UAE جو ہے وہ انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے. پاکستان کی طرف سے کچھ ریزسٹنس آئی تھی لیکن وہ کوئی اس طرح کی خاص نہیں تھی. تو مائٹ بھی چائنا یا ٹرکی وہ کچھ ریزسٹ کریں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کے بھی اکنامک مقاصد ہیں. انڈیا بہت بڑی پاپولیشن ہے, اور ان کے یہاں بہت بڑی تعداد میں ٹرکی کی بھی اور چائنا کی اکانومی جو ہے وہ کافی حد تک وہاں پہ ایکسپورٹس کے اندر ان کا بھی شیئر ہے. تو الٹیمیٹلی پاکستان کو اپنی جگہ, پاکستان G20 کا ممبر بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر یہ پاکستان کانفرنس رکوا پاتا ہے یا نہیں رکوا پاتا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ٹورزم ڈیولپمنٹ کشمیر میں اس طرح سے نہیں ہو رہی. سفارتی کوششیں ابھی تک سامنے تو کوئی نہیں آ رہی. وہ فورن آفس کے جو اسپوکس مین ہیں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی صرف G20 جب انہوں نے اناؤنس کیا, اس کے بعد کیمپین بلڈ نہیں کیا, اس کے بعد کوئی کیمپین بلڈ اس طرح کی نہیں ہے, نہ کوئی ٹرینڈز نظر آتے ہیں, کوئی کھڑا ہونا بھی نہیں ہے, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. ہاں صحیح بات ہے جی, صحیح بات ہے. تو ورلڈ کپ بھی تو جیت کے آئے تھے نا سر. جس طرح انہوں نے بات کی ہے کہ جو کشمیر میں انڈیا جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہا ہے اپنے ٹورزم کے حوالے سے, تو یعنی پہلے نہیں کرتا تھا, تو اس لیے کیونکہ ایک ڈسٹربڈ ایریا ہے, تو ڈسٹربڈ ایریا میں ظاہر ہے انویسٹمنٹ کر کے کس نے, یعنی وہاں پر کوئی جواز نہیں ہے انویسٹمنٹ کرنے کا. لیکن اب چونکہ یعنی وہاں پر جس طرح سے انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہاں سے ہماری طرف سے
یعنی بالکل وہ چین ہے کہ یہاں سے کوئی اس طرح کی سو ان کو disturbance- چین ہے جو ہم سڑکیں بنا رہے ہیں ہم کو بھی چین ہے. یعنی ہم تو پہلے یعنی یہاں پر تو پھر انہوں دوبارہ نے بھی تو کچھ آخر ہمیں کچھ ڈیولپمنٹ تھی. اگر آپ یعنی even خوشگوار اشارہ کیا ہوگا نا. نیلم کے ایریا میں جائیں تو ہمارے یہاں تو چلیں پھر بھی کچھ نہ کچھ انفراسٹرکچر تھا، لیکن وہاں پر اگر آپ سڑک کے یا دریا کے دوسری طرف دیکھیں تو وہاں پر سوائے پولیس کی چوکیوں کے یا جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انڈین، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں نظر آتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا یعنی ہمارے لیے ایک سائن ہے اس بات کا کہ یعنی دونوں طرف جس طرح کہ پہلے اشارہ ہوا کہ کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے. اور اس حوالے سے پھر جو گزشتہ سال ایک سیز فائر بھی ہوا اور پھر اس کے بعد مارچ میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو ایک سیمینار ہے اسلام آباد میں، وہاں پر آرمی چیف نے بات کہی کہ اب کا جو دور ہے انہوں نے ایک تو بات کہی کہ ہمیں بھارت سے ہمیں یعنی ماضی کو بھلانا ہوگا اور ماضی کو بھلا کر آگے یعنی چلنا ہوگا، تعلقات لے کر چلنا ہوگا. اور یعنی اس کانٹیکسٹ میں وہ بھارت کی بات کر رہے تھے. اور دوسری انہوں نے ایک اہم بات یہ کہی کہ اب کا جو دور ہے وہ جیو پولیٹکس کے بجائے جیو اکنامکس کا دور ہے. یعنی پہلے جو کبھی پاکستان اور بھارت ایک رکابت میں رہتے تھے، تو اب اس کے بجائے اب ہمیں یعنی جو مثال کے طور پر کشمیر ہے، پاکستانی کشمیر بھی اور جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر ہے، تو وہاں پر جو اکنامک جو بھی مطلب ہمارے لیے جو بھی مواقع ہیں ان سے دونوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور پاکستان کو مطلب معاشی اعتبار سے بھارت کے ساتھ یعنی ایک کوپریشن میں چلنا چاہیے. اس کو مطلب بہت اہم سمجھا گیا کہ جیو پولیٹکس کے بجائے پاکستان کا ایک پیراڈائم شفٹ ہے یہ بھارت کے ساتھ تعلقات میں جیو اکنامکس. اچھا، یہ جو آپ نے انفراسٹرکچر کی بات کی سر، اس کو اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا کھول لیتے ہیں. یہ انفراسٹرکچر کی یہ بڑی امپورٹنٹ ایک آبزرویشن ہے کہ ہماری پوزیشنز جو ہے نا، دے آر شفٹنگ پوزیشنز. ایک طرف کشمیر اور ایل او سی واز اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ، شارک ڈسپیوٹڈ بارڈرز ہمارا کلیم، اور دوسری طرف سے سی پیک کی جو ایک ڈیولپمنٹ چل رہی تھی اس میں چائنا کا ایک بھرپور رول تھا. انڈیا ظاہر ہے اتنی بڑی سائز اینڈ اسکیل اینڈ اکانومی اینڈ ملٹری پاور، تو پاکستان ظاہر ہے چائنا کو ایز لیوریج یوز کرتا تھا. اب سر آپ کو اگر یاد ہو کہ اس میں اگر آپ تھوڑا سا اس چیز کو بھی ٹچ دے دیں، جی وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے ٹورزم کے نام پر، تو اس پہ آپ کا جو ڈیفنس ہے وہ کمپرومائز نہیں ہو رہا ہے، ڈیفنس اسٹریٹجی نہیں بالکل ہو رہا ہے. میں سر ادھر ہی آنا چاہ رہا ہوں کہ تسلسل اگر آپ دیکھیں کہ ایک ٹائم تھا کہ جنرل پرویز مشرف کے ٹائم پہ امریکنز نے دیوسائی میں بیسز مانگی تھیں جو کہ شاید ایگری ہو بھی گئی تھیں، لیکن کوئی انٹرنل ریزسٹنس کی وجہ سے پش بیک ہو گیا تھا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک فیز آیا کہ جس میں سی پیک رول آؤٹ ہوا اور بھرپور طریقے سے رول آؤٹ ہوا. آپ نے ابھی آ کے ریسنٹ پاس میں پچھلے آپ کہہ لیں 10 سال کی ڈیولپمنٹ جو ہے سر، سی پیک 2 کی آپ نے یا 5 سال زیادہ جو ایکٹیو ہے 18 کے بعد ہوا. نہیں سر، مطلب یہ ہے کہ سی پیک کا رول آؤٹ ہونا تو ایک 10 سال کی کہانی ہے، لیکن اس کو رول بیک ہونا وہ یہ پچھلے 4-5 سال کی کہانی ہے. میں سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے فیز تھا کہ امریکنز وانٹیڈ اے بیس. میں انٹینٹ سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے بیہائنڈ دا سین بھی کچھ پالیٹکس چل رہی ہیں. دیوسائی میں امریکنز بیسز چاہتے تھے، کنٹینمنٹ آف چائنا کا پورا وہ جو ایک سیناریو ہے وہ ان کو نہیں مل سکے. اپیرنٹلی پرویز مشرف ایگریڈ، لیکن انٹرنل ریزسٹنس تھی، وہ نہیں ہو سکا. پھر سی پیک آیا. سر سی پیک 2 جو ہے نا، اس پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے. ایک تو ہے کہ خنجراب سے آپ کی وایا گلگت، وہ ہنزا گلگت، اور آپ کی پھر ٹورڈز اسلام آباد وہ ایگزسٹنگ روڈ بنی ہوئی ہے جو KKH ہمیں پتہ ہی ہے. KKH2 آپ کہہ لیں یا سی پیک 2 کہہ لیں، وہ ہے چائنا کا یرکنڈ کا جو ایریا ہے، وہاں سے روڈ آنی ہے آپ کی سکردو سے وہ آنی ہے تھرو دیوسائی استور سے جانی ہے گوری کوٹ، اور گوری کوٹ سے جانی ہے مظفر آباد. یہ کوئی 350 کلومیٹر چھوٹی ہے. ٹپکل KKH سے ویدر بھی بہتر ہے، اس کو مینٹین کرنا بھی بہتر ہے. یہ ڈیفنس کے اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت کرٹیکل تھی، کیونکہ جب آپ انڈین سائڈ دیکھتے ہیں تو ان کی چیخیں نکلی ہوئی تھیں کہ یہ آ گیا تو 2 پرونگ اٹیک پاکستان چائنا مل کے انڈیا کے اوپر کر کے کشمیر کو الگ کر سکتے ہیں. اور وہ لداخ والا جو سارا معاملہ چائنا کے ساتھ ہوا، اس نے تو اس کو اور زیادہ انفلیٹ کر دیا یا کنسرن کریٹ. اب ہمارے تو اسٹریٹجک انٹرسٹ میں تھا یہ. لیکن سر جو ڈیفنس کمپرومائز ہوتا نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ یہ والا جو سی پیک کا پلان تھا، یہ شروع ہونے کے بعد کچھ لگتا ہے کہ کولڈ سٹوریج میں چلا گیا. یہ 2I2U جی اس کے ساتھ کیسے جڑے گا کہ اس میں دبئی تو اس میں شامل ہے، سر. اور اس سی پیک کو روکنے میں دبئی نے انویسٹ کیا ہے پاکستان میں.
بالکل ایسے ہی ہے تو یہ 2I2U سر. آپ 2I2U کو جوڑیں کوڈ کے ساتھ بھی, لیکن اس کے اوپر اگر ہم 1 منٹ بعد آئیں, اس سے پہلے سر یہ جو پوزیشن ہے کہ یہ والا جو ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ پلان تھا, یہ 33 میٹر وائڈ روڈ تھی جو چائنا سے لے کر مظفر آباد تک آنی تھی, اور آپ نے یہ سارا جو کشمیر کا ایریا ہے اس میں انڈین سائڈ جو لداخ والی سائڈ اور ہماچل پردیش, آپ نے اس کو انسرکل کر لینا تھا. اور انڈینز کا یہ کنسرن ہے کہ ہیوی آرٹلری بھی موو ہو سکتی ہے اس روٹ کے تھرو, جو چائنیز ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف آئے گی ان کیس آف وار. اس کو سر کمپرومائز کر کے اس وقت جو روڈ بن رہی ہے وہ بن رہی ہے جو پرانی LOC والی روڈ ہے, 8 مقام سے کیرن تک بالکل آمنے سامنے ایکسپوزڈ ہے, اور یعنی جنگ میں کام ہی نہیں آ سکتی. جنگ میں سر بالکل کام نہیں آ سکتی. اور سر 8 مقام سے لے کر تاؤ بٹ تک اس روڈ کی ایکسپینشن بھی ہو رہی ہے, برجز بھی بن رہے ہیں, کلورٹس بھی بن رہے ہیں, بلیک ٹاپس بھی ہو رہی ہیں. اور خدا نخواستہ ہمیں کسی مطلب جنگی حکمت کے تحت بھی پسپائی اختیار کرنی پڑے تو ان کو جو ہے نا وہ اس روڈ کو استعمال کرنے کا پورا بالکل سر. کنسرن یہ ہے کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام پہ, اور مہتاب بھی شاید اس کو کھول بھی لیں تھوڑا کہ اس میں ممبران کون کون ہیں, تاکہ ہمیں شیڈ کا بھی سمجھ میں آ جائے کہ واٹ از گوئنگ آن. لیکن سر جو ٹاپ براس ہے وہ تو لگتا ہے کہ ٹورزم کو اس وقت سامنے رکھ کے تو یہ ساری چیزیں رول آؤٹ, یا اس میں آ گئی ہے, اس میں آ گئی ہے, پھندے میں آ گئی ہے نا, اس میں ڈسیو ہو گئی ہے. چلیں, لیکن سر جو آن دا گراؤنڈ ریالٹی ہے, جو کمانڈرز بیٹھ کے اس مشن پہ ہیں کہ ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے, وہ پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں موقع پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اصل میں دیکھیں نا, یہ میں نے ڈسیو کا اس لیے کہا کہ صدام حسین ڈسیو ہو گیا تھا, اس کو ہرا دکھایا تھا کہ بھائی تم واقع اور لے لو کویت کے اوپر, ہم تو کچھ ہمارا تو اس سے لینا دینا نہیں ہے. سر ہمارے ساتھ کارگل میں ہو چکا ہے یہ ہمارے ساتھ کرگل میں ہو چکا ہے. تو اس لیے یہ ڈسیپشن ہوتی ہے نا, تو لوگ اپنے لالچ میں کر لیتے ہیں, وہ پھر بعد میں پتہ چلتا ہے یار یہ تو حماقت ہو گئی. اور حماقت کرنے میں تو خیر ہم پہلے نمبر پر ہیں ہی. مطلب ٹورزم سے بڑا اٹریکٹیو ایک پروپوزیشن ہے, عوام کی فلاح, خاص طور پر جس ایج میں لوگ جاب میں ہوتے ہیں اس میں تو ٹورزم بہت ہی اپیلنگ ہوتا ہے, ایکسٹرا اپیلنگ ہوتا ہے. لیکن سر دیکھیں کہ یہ جو پروگرام ہے, ایسے ہی رال ٹپکتی ہے ٹورزم کا نام سنتے ہیں. صحیح بات ہے. یہ سر پروگرام جو ہے نا, دیکھیں وہ چائنیز انویسٹمنٹ اور سی پیک والے کو کولڈ سٹوریج میں ڈال کے تو یہ روڈ کی ڈیولپمنٹ NHA کر رہا ہے. اور ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس کے پیچھے فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے, جو کہ کھولنے والی بات ہے, یا مطلب تھوڑا انویسٹیگیٹ کرنے والی بات ہے. لیکن بہرحال ہم اپنے پیسے لگا کے تو اس روڈ کو ڈیولپ کر رہے ہیں, جو ٹورزم کے لیے تو شاید سمجھ میں آ رہی ہے اگر تو سیٹلڈ بارڈرز ہیں, لیکن ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے تو یہ ٹھیک نہیں. آپ نے ایک ڈیفنس روڈ بنائی تھی اسی پرپز سے کہ اس کو ایوائڈ کریں, کیونکہ یہ تو ڈائریکٹ ان دا لائن آف فائر ہے. وہ جو اوپر سے جو بنائی لسوا بائی پاس, لیکن اب آپ کی ایک نئی وہ جو پیراڈائم شفٹ کی بات, تو یہ ایک ظاہر ہے ایک سوالیہ نشان تو اٹھتے ہیں یہاں پہ کہ یہ کیوں. جی, تو یہ کیا راضی نامہ کس بات پہ ہے کہ ادھر تم ادھر ہم, یا کوئی مطلب دیکھیں امریکی نقطۂ نظر سے اگر ہم سوچیں تو یہ سیٹلمنٹ یہاں پہ رکنے والی تو نہیں ہے. امریکہ کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ اچھا, مطلب وہ تو کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی میں خود مختار کشمیر سوٹ کرتا ہے امریکہ کو. خالد صاحب, جو کشمیر کے اندر کی صورتحال ہے نا, میرے خیال میں تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. انڈیا نے کیا, جب 5 اگست کے اقدامات کیے تو انہوں نے 2 کام کیے تھے. ایک تو انیکسیشن کی تھی, اور انیکسیشن کرنے کے ساتھ کشمیر کو 2 الگ الگ یونین ٹیریٹریز میں ڈیوائڈ کر دیا تھا. جو کرگل اور لے ہے اس کو ایک الگ یونین ٹیریٹری بنا دیا تھا, اور جو کشمیر اور جموں ہے اس کو الگ یونین ٹیریٹری بنا دیا. اچھا, اس کی انیکسیشن کے پھر آگے جس میں عمل درآمد کیا تھا, ایک تو 370 جو ہے اس کو ریزالو انہوں نے وہاں سے اسکریپ کیا تھا, اور دوسرا 35A اسٹیپس سبجیکٹ رول تھا جو مہاراجہ کشمیر نے یہاں پہ کوئی تعمیرات کوئی خرید نہیں سکتا. نہیں, 1935 میں کیا تھا. 1935 میں ہوا یہ تھا کہ پنجاب کے جو لوگ تھے نا مسلمان, وہ کشمیر کے لوگ آتے تھے یہاں پہ پنجاب کے اندر مزدوری کرنے کے لیے, رہنے کے لیے, خصوصاً یہ امرتسر اور اس طرف جو ہے بہت زیادہ ان کی سیالکوٹ تک اور آنا جانا تھا. اس سے ہوا یہ کہ لوگوں کی شادیاں ہوئی یہاں پہ, اور ان شادیوں کے بعد وہ لوگ واپس گئے, انہوں نے جا کے وہاں پہ کیا. خود ہمارے بڑے مشہور جو بیوروکریٹ ہیں قدرت اللہ شہاب صاحب,
ان کے والد صاحب جو ہے یہ بیسکلی چکمور صاحب سے تھے، ان کا تعلق جو ضلع گرداسپور کا علاقہ ہے، لیکن یہ بھی اسی طریقے سے سیٹل ہوئے جموں میں، اور پھر علی گڑھ سے پڑھے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد وہ گلگت کے گورنر بھی رہے، اور اسی طرح کے بے شمار لوگ تھے. تو ان لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے کہ یہ جب لوگ جو پنجاب سے وہاں شفٹ ہو رہے تھے، اور مسلمانوں کی اکثریت تھی ان کی، یہ جب وہاں جاتے تھے تو اس کے بعد جو ہے نا یہ ڈیمانڈ کرتے تھے وہاں پہ نوکریوں کی، اور اس کے اندر ان کے لیے جو ڈوگرا اور وہ پنڈت کمیونٹی تھی اس کے لیے یہ مسئلہ بن رہا تھا. تو ان کو خوش کرنے کے لیے بیسکلی یہ انہوں نے قانون بنایا تھا کہ باہر کا کوئی بندہ نہ تو یہاں زمین خرید سکتا ہے، نہ وہ نیشنلٹی لے سکتا ہے، نہ ہی اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں شادی کرنے کی بنیاد کے اوپر اسے نیشنلٹی مل سکتی ہے. اور اگر کوئی کشمیری خاتون کسی غیر کشمیری سے شادی کرتی ہے تو اس کی نیشنلٹی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ 5 اگست کے اقدامات میں اس کو بھی انہوں نے ویو کر دیا وہاں سے. اس کا فوری طور پہ نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً 20 لاکھ کے قریب وہ شرناتھی یا وہ ریفیوجیز تھے جو ویسٹ پاکستان سے وہاں گئے تھے، پنجاب سے سیالکوٹ کے علاقے میں، اور اس سارے جو پورا ڈویژن ہے یہاں سے ہندو اور سکھ جو تھے وہ جموں کے ایریا میں وہاں پہ سیٹلڈ تھے، اور ان کا ایک طویل عرصے سے انہیں ویسٹ پاکستان ریفیوجیز کہا جاتا تھا. تو ان کو 20 لاکھ کو وہاں پہ ڈومیسائل دے دیا گیا، شہری ہو گئے کشمیر کے اندر. اس کا بہت بڑا جو ہے فرق وہ فوری طور پہ پڑا جو اس کی ڈیموگرافی تھی، کہ آپ دیکھیں گے 1 کروڑ کی کل آبادی ہے، اس میں سے ایک بڑا حصہ تو آپ نے پہلے نکال دیا کرگل کے، اور ان لوگوں کے بعد جو پیچھے بچا تو اس کو انہوں نے یہاں پہ ان کو نیشنلٹی دے کے کشمیر کی تو ان کو وہ شہری بنا دیا، وہاں پہ ڈومیسائل ان کے پاس آ گیا. تو کسی بکسے میں الیکشن میں ووٹ پہلے ڈال دیں تو کینڈیڈیٹ ہو گئے. اس کی بنیاد کے اوپر اب ایک دوسرا کام انڈیا نے یہ کیا کہ وہاں پہ جو ڈی لیمیٹیشنز دوبارہ کی ہیں، جو حلقہ بندیاں ہیں انتخابی حلقے، ان کی جو ہے نا حلقہ بندی دوبارہ ہوئی ہے، اور اس کے اندر اکثریتی سیٹیں اب جموں کے پاس چلی گئی ہیں اور کشمیر کے پاس اقلیتی سیٹیں رہ گئی ہیں. اب جو وہاں پہ یہ انہوں نے پورا انتظام کر لیا ہے کہ اگلے آنے والے الیکشنز کے اندر جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ جموں سے ہوگا، اور موسٹ پروبیبلی ہندو ہوگا، اب سکھ ہوگا. مسلم اکثریت کی جو وہ ڈومینیشن تھی وہاں پہ اس کو انہوں نے وہاں پہ کر لیا، قابو کر لیا ہے وہاں سے. اچھا، اس کا کئی طرح سے پھر اور بھی مطلب اس کے امپلیکیشنز تھی جو ہمارے سامنے آئی ہیں کہ مطلب مختلف طرح سے جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد انیکسیشنز کا ابھی بھی ڈسپیوٹڈ ہے خود انڈیا کے اندر. سپریم کورٹ میں اس کا کیس پینڈنگ ہے، حکومت نے تو کر لیا لیکن اس کو مطلب ابھی تک وہ کیس وہ آئینی بینچ کے سامنے ہے، اس کا ایک آج تک اجلاس ہی نہیں وہ پینڈنگ میں رکھا رہا ہے. لیکن ہم خیال جج بھی دستیاب نہیں ہوں گے، شاید اتنے دستیاب نہ ہوں، یا ان کے لیے کچھ جو بھی مسائل ہیں، لیکن اس کے اوپر ہے. تو کل کو کونسل کا اجلاس نہیں ہوتا یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا کیا طریقہ کار ہے. لیکن اب کی جو صورتحال وہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ اگر یہ انتخابات ہوتے ہیں تو ان انتخابات کے نتیجے میں وہاں پہ یہ ہو جائے گا کہ وہ اسمبلی خود قرارداد پیش کرے اور وہ جو کیسز ہیں ان کو وڈرا کر لیں اور یہ انیکسیشن کمپلیٹ ہو جائے. اچھا، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، ایک تو یہ ہرا ہرا جو ہے نا انڈین اس کے، ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اس کی وجہ سے بھی کچھ مزاحمت وہاں پہ آئی ہے. مثلا جو کشمیر کے لوگ تھے وہ ڈوگرا ہندو جتنے تھے ان کے لیے بھی یہ تھا کہ کشمیر کی جتنی بھی ملازمتیں تھیں اس میں صرف کشمیر کے لوگ ہی پارٹیسپیٹ کر سکتے تھے. ایک تو پہلے مرحلے میں یہ ہوا کہ یہ 20 لاکھ لوگ بھی وہاں پہ آ گئے کمپٹیشن کے اندر. دوسری بات یہ ہوئی کہ جب آپ نے انیکس کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ پورے انڈیا سے کوئی بھی وہاں پہ اپلائی کر سکتا ہے. تو پچھلے دنوں وہاں پہ ایک فورس کی بھرتی تھی تو اس کے اوپر باقاعدہ مظاہرے ہوئے اور یہاں تک کہ لاٹھی چارج ہو گیا، آنسو گیس کے شیل چلانے پڑے، اور یہ جموں میں ہوا، یہ کشمیر میں نہیں ہوا یہاں سے. اچھا، دوسری طرف اگر آپ چلے جائیں جو کرگل کا تھا، کرگل اور لے کے اندر، لے میں ایک جو ہے وہ اکثریت ہے بدھسٹ کی، وہاں پہ کوئی 48% مسلمان ہیں اور 52% بدھسٹ ہیں اور 1% کے قریب ہندو اور سکھ ہیں وہاں پہ. تو وہاں پہ ایک ڈیمانڈ تھی ایک طویل عرصے سے، وہ یہ کہتے تھے چونکہ ایریا بہت بڑا ہے لے کا، اور جو اب مسلم اکثریتی علاقہ صرف کشمیر رہ گیا ہے، صرف ویلی
ویلی جموں بھی اب وہ اقلیت میں چلے گئے مسلمان چلے اور گئے، کرگل اور لیہ میں بھی اقلیت میں چلے گئے وہ اس کے اندر نہیں. لے کے اندر جو ہے لے اور جو کرگل ہے اس کو اگر اوور آل آپ شامل کریں نا تو کرگل کی آبادی زیادہ ہے، اس لحاظ سے وہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی، لیکن بہت تھوڑا سا تناسب ہے، مطلب پوائنٹ سم تھنگ میں جاتا ہے. لیکن جو لے ہے ڈسٹرکٹ، چونکہ 2 ڈسٹرکٹس ہیں، کرگل الگ ہے اور لے الگ ہے، تو لے ڈسٹرکٹ جو ہے وہاں پہ 43% جو ہے نا نان مسلمس ہے، اس میں 52% بدھسٹ ہیں اور 1% ہندو اور سکھ ہیں. تو وہاں پہ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی 53%. تو ان کی یہ ڈیمانڈ تھی شروع سے کہ یہاں پہ ہونا چاہیے جو ہے نا اس کو ویلی سے، مطلب کشمیر سے الگ ہونا چاہیے، اس کو الگ یونین ٹیریٹری بننی چاہیے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ظاہر ہے مسلم ڈومینیٹنگ اسٹیٹ ہے تو ہمیں اس کا ڈیو شیئر نہیں ملتا. ٹوٹل 1 سیٹ ہوتی ہے اور یہ جو ریاستی اسمبلی ہے اس کے اندر بھی 3 سیٹیں ہیں، ظاہر ہے ایک ڈسٹرکٹ کی جتنی ہوتی ہیں اس حساب سے تھا، لیکن ڈسٹرکٹ رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے. تو وہ جو فنڈ کی ایلوکیشن تھی وہ اگر مطلب اس ڈسٹرکٹ کے حساب سے ہو بھی تو اس کا امپیکٹ اتنا نہیں ہوتا تھا وہاں پہ. تو اب اس کے اوپر وہاں پہ بڑے جشن منائے گئے شروع میں کہ جی ہو گئی ڈیمانڈ ہو گئی، اور ان کی مرضی کی بات ہو گئی. ان کا وہ بی جے پی بھی وہاں پہ اسی نعرے پہ جیتی تھی، انہوں نے بھی بڑا کچھ. لیکن اس کے بعد ہوا کیسے کہ جیسے ہی یہ انیکسیشن ہوئی ہے تو جو انڈین انویسٹرز جو ہے وہ لے میں آنا شروع ہوئے، تو وہاں پہ جائیداد کی قیمتیں بڑھ گئیں. وہاں پہ جو ہے وہ چیزوں کی گلوبل ولیج جیسا ہو گیا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ان کی بھی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہمیں تو یہ نہیں چاہیے جو ہے نا، یہ تو واپس ہونا چاہیے. انہوں نے کہا 371 جیسا جو 370 جیسا، چونکہ 371 تھا جو کشمیر کے اندر، 370 جیسا کہ میزورام اور آسام اور دیگر ریاستوں میں ہے، وہ رول ہونا چاہیے قبائلی زمینوں کے اوپر کہ صرف انہی کا حق ہوتا ہے اور یہاں پہ نہیں ہے. تو وہاں پہ بھی ایک موومنٹ جو ہے نا اس ٹائم پہ کھڑی ہے. اب صورتحال کو انڈیا کے لیے کنٹین کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکنامک جو ہے یہاں پہ خوشحالی آئے تو ان لوگوں کو اس طریقے سے روکا جا سکتا ہے. نظریہ آتا ہے نا کہ یہ سارا جو ریئیکشن ہے یہ نظریاتی بنیادوں پہ نہیں ہے، بلکہ وہ جب آپ کے پیٹ کے اوپر زد پڑ رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہے. تو اس کو اگر آپ کر لیں سموتھ تو اس کے نتیجے میں یہ ریئیکشن ختم ہو سکتا ہے. یہ سوچ رہا ہوں. تو سر اس پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ جو سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی تھیں کشمیر، براڈر کشمیر جو آکوپائڈ کشمیر ہے، انڈین آکوپائڈ کشمیر، کیا وہ فیزل آؤٹ ہو گئی ہیں اس ڈویژن کے تھرو، یا ابھی بھی وہاں پہ کوئی اسپارک نظر آتا ہے اوور آل جموں کشمیر ٹیریٹری جو انڈیا کی ہے اس کو لے کے؟ دیکھیں ایک تو چیز یہ سمجھنے کی کہ جموں میں بہت پہلے ختم ہو چکی تھی موومنٹ، اور جب ہم نے 2001 میں کیا تھا تو جموں ریجن کے اندر، جموں میں 2 کشتواڑ اور ڈوڈا 2 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ مسلم اکثریت کے ہیں، تو وہاں پہ یہ تقریباً ختم ہو چکی تھی. اچھا اس کے بعد پیر پنجال ریجن جو ہے جہاں پہ پونچھ، راجوری اور یہ اضلاعات ہیں جو کنٹرول لائن کے ساتھ یہاں پہ سارا کا علاقہ ہے، خصوصاً یہ ہجیرہ اور کوٹلی اور اس کے دوسری سائڈ کے اوپر، یہاں پہ بھی اس کی جو ہے نا وہ 2001 کے بعد نیچے چلی گئی تھی. اور ایک فیز ایسا آیا تھا کہ 2008 کو اگر آپ دیکھیں تو تقریباً جو ہے اگر یاد ہو آپ کو تو واجپئی نے آ کے وہاں پہ انسانیت اور کشمیریت کا ایک وہ نعرہ لگایا تھا، تقریباً ختم ہو گئی تھی وہاں پہ. جو کشمیر میں دوبارہ بوم ملا نا وہ 2013-14 کے اندر جب برہان وانی کا ایک گروپ آیا وہاں پہ، اور وہ ایک پوسٹر بوائی کی صورت میں سامنے آیا، ان کے سوشل میڈیا کو انہوں نے استعمال کیا وہاں پہ. تو وہ ریزسٹنٹ موومنٹ جو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی 2001 کے اس وقت سیز فائر ہوا تھا اس وقت بھی ایک، اور وہ سارا وہ وہاں سے دوبارہ کھڑی ہوئی. اور اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ تھی جس سے کشمیر کے اندر ایک مزاحمت شروع ہوئی تھی وہ تھا امرناتھ شرائن بورڈ انہوں نے بنایا تھا. ایک امرناتھ یاترا ہوتی ہے، اس میں تھوڑا ہمیں تیز کرنا پڑے گا اس لیے کہ وہ کنیکٹ کرنا ہے، سوال بہت اہم ہے. اور وہ یہ ہے کہ جی یہ اپنی اپنی جگہوں پہ رہیں گے، یا جیسے میں نے کہا تھا کہ امریکہ کے مفاد میں تو یہ ہے کہ خود مختار کشمیر ہو. تو ایک کوئی تجویز کہیں یعنی سنی ہے کہ گردش میں ہے بالا تر ایوانوں میں کہ کشمیر کو خود مختار بنا دیا جائے اور جوائنٹ جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ انتظام انڈیا اور پاکستان کے پاس ہو، یعنی اس طرح کی کوئی چیز بھی چل رہی ہے. تو یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں یہ کئی
اس طرف تو نظر نہیں آتی، یعنی یہ الٹیمیٹلی چیز ادھر نہ جا رہی ہو. اب اس میں رکاوٹیں یہ ہیں بڑی کہ چلیں ہمارے ہاں تو اب ہم تقریباً راضی برضائے رب رہنے والی قوم کی سطح تک تزکیہ پا چکے ہوئے ہیں. ہم تو راضی رہتے ہیں جو بھی فیصلہ بڑے لوگ کر دیں. تو تھوڑا بہت ذرا کچھ ایجیٹیشن ہو جاتا ہے. بحثیت مجموعی فالصالحات قانتات، نیک بیویاں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں. تو ہمارا اجتماعی مزاج اب یہ بن چکا ہوا ہے کہ جو بھی ہو جائے. لیکن انڈیا میں تو ایسا نہیں ہے. انڈیا میں بی جے پی نے کشمیر کے مسئلے کو جس طرح اٹھایا ہوا ہے، تو کیا انڈیا کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ وہ خود مختار کشمیر کا فیصلہ کر لے؟ ایک چیز جو مجھے نظر آتی ہے کہ انڈیا کے اندر اب صورتحال یہ ہے کہ کشمیر میں دو فورسز ہمیشہ سے رہی ہیں. ایک پرو پاکستان ہوتی تھی، ایک پرو انڈیا ہوتی تھی. JKLF والی موومنٹ جو ہے نا وہ الگ تھی کہ جو کہتی تھی اس میں کچھ لوگ بھی پاکستان کی حمایت بھی کرتے تھے، وہ ان کا چلتا رہتا تھا. لیکن یہ دو فورسز تھی. اب مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی اگر کشمیر ویلی کی بات کریں تو وہاں پہ پرو انڈیا فورسز کا خاتمہ ہو چکا ہے. مطلب آپ محبوبہ مفتی کے سٹیٹمنٹس دیکھیں، آپ فاروق عبداللہ کے سٹیٹمنٹس دیکھیں. یہ بڑی عجیب بات کی آپ نے، یعنی بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے آزاد کشمیر میں پرو پاکستان موومنٹس کا ختم ہو چکا ہے. یعنی یہ ادھر بھی ہے ایسا. اور یہ چیز جو ہے جموں کے اندر بھی، جیسے میں نے کہا کہ یہ پچھلے دنوں میں ایک انالیسس پڑھ رہا تھا وہاں پہ، انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو بی جے پی کو بہت ٹف ٹائم وہاں کی لوکل پارٹیز دے سکیں گی. یہ جو ایشوز ہوئے ہیں اس انیکسیشن کے بعد، تو بی جے پی کا وہ جو پہلے والا بوم تھا وہ جموں کے اندر بھی ہو گیا. اچھا یہی بات کرگر اور لیہ کے اندر بھی ہوئی ہے، جیسے آپ نے تجزیہ کر کے بتایا، وہاں پہ بھی یہ چیز ہو گئی ہے. اچھا یہ جو میں نے بات کی ہے نا، یہ اس پہ زیادہ گفتگو تو نہیں ہوئی، لیکن یہ دیکھیں پرو پاکستان یا جسے ہم کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، یہ مسلم کانفرنس کا نعرہ تھا. پھر اس میں جماعت اسلامی کا بہت اہم رول تھا. مسلم کانفرنس تو ختم ہی ہو گئی ہے نا، مسلم کانفرنس تو بالکل ختم ہو چکا. اب وہ افراد ہیں جو کبھی مسلم کانفرنس میں ہوتے تھے تو وہ اب مطلب اس میں اگر فاروق حیدر کے پچھلے بیانات دیکھیں تو وہ بھی اب یہ بات تو نہیں کر رہے. فاروق حیدر صاحب نے بڑی اسٹیٹمنٹ دی تھی اس کے اوپر، اگر یاد ہو. انہوں نے کہا کہ ہر ریجن کی جو ہے ایک الگ اسمبلی بنا دی جائے، آزاد کشمیر کی الگ بنائے، گلگت بلتستان کی الگ بنائے، پونچھ کی اپنا پیر پنجال ریجن کی الگ، لیہ لداخ کی الگ اور جموں کی الگ، اور ان کی ایک گرینڈ اسمبلی جو ہے نا وہ بنا دی جائے اور یہ قومی متحدہ بنا دیں اور پھر اس کو وہ جو ہے نا. اچھا اس کے بعد یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ابھی جو مظاہرے وغیرہ کشمیر میں ہو رہے ہیں، انریسٹس آئے ہیں، تو اس میں JKLF فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں اور جماعت اسلامی کی پوری تائید اس کو حاصل ہے. یہ دو تو آپس میں ان کا تو ہر وقت ایٹ کھڑکا چلتا رہتا تھا کشمیر میں، اور اب یہ دونوں ایک پلیٹ فارم سے. تو یعنی یہ جو ہم اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ جو پرو پاکستان یا کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگانے والی طاقتیں تھیں وہ اب نیوٹرلائز ہو گئی ہیں اور وہ کشمیر سینٹرک ہو گئی ہیں. یہی چیز گویا آپ نے بتایا کہ اس طرف بھی ہے کہ وہاں پہ بھی اسی طرح. تو یہ تو یعنی وہ رائے بنائی جا رہی ہے نا، عوامی رائے بنائی جا رہی ہے کہ آپ ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ کے کشمیر کی طرف مڑ کے دیکھنا شروع کر دیں. تو کیا ہم یہ جو ٹورزم کا انیشیٹو دونوں سائڈوں پہ چل رہا ہے، یعنی اکنامک پراسپیرٹی، جو کیا اس کو ہم ایک سویٹنر یا لالی پاپ کہہ سکتے ہیں جو لوکل پاپولیشن کو دی جا رہی ہے خود مختاری کے؟ یعنی دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ نا لوکل پاپولیشن کے اعتبار سے دیکھیں تو جنگ تو مصیبت تھی نا، جو خاص طور پہ بارڈر ایریاز میں لوگ ہیں، مطلب ان کی تو آزادی ہی ختم تھی اور زندگی ہر وقت جو ہے نا وہ ویسے تو کوئی زندگی کوئی نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہاں تو فائر ہو رہا ہے نا، آپ بالکل ان دا لائن آف فائر ہیں. تو ان کو تو امن بہت سوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ مسئلہ میں وہاں کی نہیں کہہ رہا ہوں، بارڈر ایریا کی بات نہیں کر رہا ہوں، باقی جو سیٹلڈ ایریا ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. تو وہاں پہ تو رائے اس سے مختلف تھی جو بارڈرز کے لوگوں کی رائے ہیں. اور اس میں خاص طور پہ جو میں نے ابھی بات آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ کہ اگر بالفرض مال تو نہیں اب کہنا چاہیے، بالفرض چیز اس چیز کی طرف جاتی ہے کہ جی یہ خود مختار بنے، اور جیسے کہ امریکہ کو اپنی گریٹ اسٹریٹجی میں یہ خود مختار کشمیر چاہیے، تو اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں تو شاید کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی، لیکن انڈیا میں تو آخر وہ اسے مینیج کیسے کریں گے، کیونکہ رائے عامہ بنانا اب ایک پوری وہ ہے نا، وہ ہے جسے کہتے ہیں اس کے لیے ایک علیحدہ اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو رائے عامہ بنانے کے لیے بیانیے بنائے جاتے ہیں، اب بیانیے بنانے کے لیے بھی ایونٹس کریٹ کیے جاتے ہیں. تو کہیں آپ مستقبل میں کوئی ایک ہم نے میچ فکسنگ تو سنی تھی، کوئی وار فکسنگ قسم کی کوئی تھیٹر تو نہیں لگتا دیکھ رہے ہیں.
خالد صاحب، میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک انڈین جرنلسٹ سے پوچھا تھا، اس سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے اسے یہی پوچھا کہ کیا مطلب ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو تو کیسے انڈیا میں مینیج کیا جا سکتا ہے. اس کا جواب یہ تھا کہ بی جے پی کے لیے ایک تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، جس قسم کا انہوں نے وہاں پہ ماحول بنا دیا ہے نا. اس نے کہا دیکھیں پاکستان ان کا سب سے ٹاپ جو ہے نا وہ نیریٹو تھا، پاکستان کو کریش کرنا، پاکستان کو ختم کرنا، پاکستان ہر الیکشن ہر چیز کے اندر جو ہے نا وہ کبھی سرجیکل اسٹرائک ہوتی تھی، ہر الیکشن سے پہلے کچھ نہ کچھ ہوتا تھا. ان کا جس دن سیز فائر ہوئی پاکستان کا نام غائب ہوئے گا، کسی نے مڑ کے پوچھا ہی نہیں کہ وہاں پہ کیا. بلکہ اس میں ایک بڑے مزے کی بات کی، اس نے کہا کہ جو کامیڈینس تھے نا وہ کیا کرتے تھے، مودی کو جب انہوں نے ریپرزینٹ کرنا ہوتا تھا بغیر نام کے نا، تو وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے بھائیوں اور بہنوں سیما پہ ہمارے جوان مر رہے ہیں. ان کا یہ مطلب اس سے وہ ریپرزنٹیشن لیتے تھے کہ یہ مودی ہے یہ بات کرنا. اس نے کہا اب سیما پہ کچھ نہیں ہو رہا، اور کوئی سیما پہ سیما کے آنے جانے کی وہ ہو رہی ہیں. اور اس کو بڑے آرام سے پورے جو ہے نا وہ انڈیا نے اور خصوصاً بی جے پی کا جو ہولڈ ہے یہ کوئی بڑا تھیٹر لگا ان کے لیے نہیں ہے. ان کا دوسرا بی جے پی کا ایک نیریٹو ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جی پاکستان بھی جو ہے نا وہ اس نے بھی کر دیا سیز فائر بھی، ہم نے دیکھ لیا یہ کشمیری ہیں ہی ایسے، انہوں نے تو پھر بھی نہیں یہ انڈیا کے ساتھ کرتے تھے. تو ہم 1.40 ارب کی آبادی جو ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس 1 کروڑ کے لیے ہم اپنا سارا کچھ. اس کا آخری سوال کی طرف آتے ہیں. آپ تو بالکل ہی خاموش ہیں، آپ کچھ ان پٹ نہیں میں نے کافی کچھ سن لیا، لیکن مجھے ویسے جو ٹورزم کے نام کے نام سے بات شروع ہوئی تھی تو مفاہمت تو بہت پہلے ہو گئی تھی اور اس طرف کو خاموش رکھا گیا ہے. اسی لیے دیکھیں چائنا نے ہمیشہ پاکستان کو کہا ہے کہ آپ انڈیا سے اپنے بغض اور دشمنی کو اسٹریٹجیکلی بیان کرتے رہا کریں، اس پہ چپ نہ رہا کریں. تو اب یہ والا بھی معاملہ جب آ گیا، لداخ والا پچھلے دنوں میں ہمارے سامنے ہوا، ان کی درمیان جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بھی منظر عام پہ نہیں آیا. ورنہ دونوں پاگل ہیں کہ وہ اس طرف اسٹرکچر بنا رہے ہیں اور یہ اس طرف اسٹرکچر بنا رہے ہیں. اس کا فائدہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں طے ہوا ہے. اور اب تو انڈیا میں کشمیر میں بھی نا پاکستان کے ساتھ الحاق اور یہ والی باتیں بہت کم ہو گئی ہیں. اکثر رہنما ان کے گرفتار ہو گئے ہیں، تو ادھر بھی یہ پاکستان کے ساتھ ہونے والا زور کم ہوتا جا رہا ہے یا شاید دبایا جا رہا ہے، اس طریقے سے منظر عام پہ نہیں لے کے آیا جا رہا. دوسرا کشمیر کو ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے انڈیا کا فائدہ ڈبل ہے. وہ اس لیے بھی ڈبل ہے کہ ان کی جتنی بھی موویز ہے اور جتنی بھی یہ والے نا وہ سب انہی جگہوں پہ فلمائی جاتی ہیں. تو پھر کوئی سوئٹزرلینڈ اگر ان کے ملک کے پاس ہی ہے تو کیا مطلب ادھر کی دنیا کو بھی ادھر دعوت دی جا سکتی ہے، جن سے ان کو یہ جو انہوں نے اکنامک اسٹریٹجی کی بات کی ہے بہت دگنا چگنا فائدہ ہو سکتا ہے. لائن آف کنٹرول کی وجہ سے آدھی دنیا کی ٹورزم نہیں آ رہی تھی، تو جب اس کو یہ دنیا کو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی دونوں ملک کے درمیان دوستی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آئیں کھنچے میں، پھر وہ انفراسٹرکچر بھی ایسا ہے کہ جو تو ٹورزم تو بہت اٹریکٹیو نیریٹو ہے، اور کسی ملک کے بارے میں جیسے جہاں پر اس طرح کا سلسلہ ہو تو وہاں ٹورزم 4 چاند لگا لیتا ہے معیشت کو. درمیان میں کوئی سیٹلمنٹ ہے اور چائنا شاید اس پہ ناراض ہے، وہ پاکستان کی طرف اس آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے، اسی لیے وہ ان کو بار بار وہ بھی کر رہا ہے اس طرف. اور وہ کوئی اور ہے جنہوں نے یہ گیم طے کی، وہ ہو جائے گا، یہ کور ہے. اور اس پہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ان دونوں کا اس کے اوپر دوستی، اور یہ بہت کہ ایک کمیونٹی تو ہمیشہ پاکستان میں بڑی افیکٹو رہی ہے کہ جسے پاکستان کے جغرافیہ سے اتفاق نہیں ہے یا پاکستان کا جغرافیہ جسے سوٹ نہیں کرتا ہے. تو اگر کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں یہ خونی لکیریں مٹتی ہیں تو یہ ان کے بھی تو جذبات کو ٹھنڈ ڈالنے والی بات ہے نا. اس کا تو یہ مطلب ہے کہ جغرافیہ اگر بدلنے جا رہا ہے تو کم سے کم ہم تو اس میں ان ایگریمنٹ ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اپوزیشن یعنی نیشنل لیول پہ کوئی تقریباً اعتراض نہیں ہے. یعنی کہ وہ جو ضرور بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سیٹلمنٹ سر، لیکن میرا اصل یہ تو بات ایسی ہے، ٹھیک ہے یعنی ٹھیک ہے بس سیٹل ہو جائے، حاصل کر نہیں سکتے، لڑکے بھی نہیں کر سکتے، مذاکرات سے بھی نہیں کر سکتے، تو ٹھیک ہے سیٹل کر لیتے. مطلب ایک جو آپ اصولی سوچ نہیں، ایک جو کمپرومائز کہہ لیں، پریگمیٹک سوچ کہہ لیں یا مفاداتی سوچ کہہ لیں، تو وہ تو پھر یہی بنتی ہے. تجارتی سوچ کہہ لیں، وہ تو پھر یہی بنتی ہے نا. سب کچھ جاتا دیکھیے تو آدھا دیجیے بانٹ، پرانی حکمت ہے، تو وہ اس کے تحت یہ ہو سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے، دیکھیں ہمارا تو کوئی، ہم تو انفرادی طور پر بک جانے والے لوگ ہیں.
اور انفرادی اپنے فائدے کے لیے نیشنل کاز کو ہم نقصان پہنچا دیتے ہیں, اپنے پاؤ گوشت کے لیے قوم کا بیل ذبح کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہماری وہ ہے ٹریجڈی ہے, لیکن ہے المیہ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت چائنا دنیا میں اس کا اپنا ایک ایجنڈا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کشمیر اس کے عین آنگن میں, اور بلکہ یہ کہ اس کا جو گیٹ وے ہے اس کے اوپر اگر اس طرح یہ خود مختاری کی بات ہو کہ اور امریکہ کا اثر و رسوخ بڑھ جاتا ہے, تو یہ تو کنٹینمنٹ آف چائنا اسٹریٹجی کا بہت بڑی کامیابی ہو جائے گی. تو کیا وہ اسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لے گا؟ یہ ہے بس. میں خالد صاحب اس کے اوپر ایک تو جس طرف آپ نے پہلے اشارہ کیا تھا نا کہ جن لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا, تو اس میں تھوڑی سی جغرافیہ سوٹ نہیں کرتا. تو جو لکھن پور بارڈر ہے جو پنجاب کے ساتھ سرحد ہے, راوی کی ایک طرف کشمیر شروع ہوتا ہے اور دوسری طرف پنجاب شروع ہوتا ہے, وہاں پہ لکھن پور جو ٹول پلازا ہے اب اس وقت, وہاں سے ٹوٹل کوئی 36 کلومیٹر قادیان ہے براستہ بٹالہ. تو ایک تو چیز جو ہے نا وہ اس کی بڑی جو ہے نا وہ ریلیونسی وہاں بنتی ہے. اچھا, سیکنڈ چیز اگر چائنا کے اوپر آئیں تو چائنا کی بھی یہ کوشش رہی ہے ماضی میں کہ یہ کشمیر کا معاملہ سیٹلڈ ہو, کیونکہ چائنا جب سی پیک کر رہا تھا تو اس وقت بھی یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی مختلف ذرائع سے کہ چائنا نے پاکستان کو ارج کیا تھا کہ وہ اس معاملے کو کسی بھی انداز میں سیٹل کرے تاکہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اوپر وہ اتنا ہیوی انویسٹمنٹ نہ کرے جس کا مستقبل میں کہیں پہ بھی اس کے جانے کے مطلب وہ متنازع پلاٹ پر تعمیر نہیں کرنا چاہ رہے. ٹھیک ہو, تو یعنی وہ بھی چاہے گا کہ سیٹل ہو جائے لیکن امریکہ اس میں مداخلت نہ کرے. پھر تو وہ کلیش ہے نا, یہ تو دو سپر پاورز کی پھر یہ ٹگ آف وار یہاں پہ نظر آتی ہے پوٹینشلی. دیکھیں امریکہ کو دو پراکسیز نہ آگے بڑھا دیں, سر دو پراکسیز نہ آگے بڑھا دیں, یہ وہ ہمارا پرانا ڈائلاگ جو چل رہا ہے. تو اگر یہ سپر پاورز کی ٹسل ہے تو پھر ایک طرف امریکہ ایجنڈا ہے, ایک طرف چائنا ایجنڈا ہے, دونوں ہی اس ٹیریٹری پہ فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بس یہ ہے کہ سر وہ جو تھرڈ پلیئر جو ظہور بھائی بھی جس کی بات کر رہے ہیں, تو اب مجھے تو ذہن میں وہ آتا ہے کہ ایک ٹائم پہ ہماری لیڈرشپ بھی امریکہ گئی تھی اور ایک ورلڈ کپ جیت کے آئی تھی, اور اس کے بعد کرتارپورہ کا بھی ایک پارٹنرشپ ٹوٹ گئی ہے سر. تو وہی نا سر, پھر یہ تسلسل جڑتا ہے تو ایسا پڑا ہے نا سر کہ وہ بڑی اچھی پارٹنرشپ چل رہی تھی, جمی ہوئی تھی اور کافی رنز کر چکی تھی, لیکن یہ کہ سڈنلی کوئی پچ میں پتہ نہیں ڈسٹربنس پیدا ہوئی, کوئی کیا چکر ہوا, بال خراب ہو گئی, ٹیمپرنگ ہوئی. سر اس کا انٹرسٹنگ اینگل بھی دیکھیں پارٹنرشپ ٹوٹ گئی ہے سر. کہیں وہ جو عالمی سیاست چل رہی ہے یا ٹگ آف وار, اس کا شیڈ تو نہیں ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس پہ چل رہا, اور شاید یہ آپ سر ویسے اس اعتبار سے آپ دیکھیں نا پاکستان میں نے یہ چلے ہم اسے کنکلوڈ کر لیتے ہیں, اگلے ہم سیشن ہی پاکستان پہ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, نیکسٹ جو ہمارے نیکسٹ ویک ہوگا نا وہ انشاءاللہ ہم اسی پہ آ جاتے ہیں, لیکن یہاں پہ اسے کنکلوڈ کر لیتے ہیں. پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ملک خدا داد, تو خیر ساری دنیا ہی خدا داد ہے, اللہ ہی نے بنائی ہے, لیکن یہ کہ بہرحال یہاں کچھ نہ کچھ ایسا ویسا ہوتا رہتا ہے جو ہٹ کے ہے. تو نظر یوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پلان ڈسٹرب کرتا رہتا ہے. یہ جو شیطانی پلان بنتے ہیں نا, ان کے اندر کچھ بیچ میں ایسا ہوتا ہے, جیسے ابھی میں نے کہا وہ پارٹنرشپ ٹوٹ گئی, آل آف سڈن ٹوٹ گئی سر, بڑی اچھی مطلب بڑی چل رہی تھی, بس ٹوٹ گئی. اور ابھی بھی جو اگلا پلان تھا وہ یہ تھا کہ بھئی وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہوگا, کیونکہ پلٹنا جپٹ کر کیا پلٹ کر جپٹنا یہ تو ہوتا ہی ہے. اور وہ تیمور نے چونٹی دیکھ کے ایک دفعہ دوسری دفعہ 10ویں دفعہ ٹرائی اگین نکالا تھا, تو یعنی ٹرائی اگین چلتا رہتا ہے. لیکن ابھی یہ لگتا ہے کہ جو منصوبہ تھا ایک دینا, تو انہوں نے اب نہ کسی بھی عوامی نمائندے کو نہیں ہوتا, ان کے لیے عوامی نمائندہ پوٹینشیل تھریٹ ہوتا ہے, وہ عمران خان ہو یا نواز شریف ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کرپشن فرق نہیں ہوتا, فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کی عوام میں انفلوئنس کتنا ہے, اور یہ شے میٹر کرتی ہے. اور اس لیے میرا تو یہ موقف ہے کہ اب عمران کو یہ کبھی نہیں آنے دیں گے. یہ لے کے آئیں گے وہی پرانی امید گل کی گلدستہ کی عادت, ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ, اور لیکن ایک دوسرے کو یہ لڑائیں گے ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت, ان کو نون لیگ کو اور اس کو. اور یہ اب انہوں نے کام کرنا تھا اصل میں عدالت کے تھرو, اور عدالت کے تھرو کرنے کے لیے پہلے جو ہے نا سلیکٹر مرضی کے لانے تھے, اور پھر انہوں نے ٹیم مرضی کی سلیکٹ کرنی تھی, وہ یہ جو جج نہیں آ رہے تھے. لیکن یہ دیکھیں نا اچانک ہو گیا, اللہ کی طرف سے ہو گیا, اور وہ نہیں آ سکے. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں آ سکے. تو چلیں اگلی انشاءاللہ نشست اسی پہ رکھ لیں گے. تو آج ہم اس پہ ختم کرتے ہیں
کہ کشمیر جو ہے یہ دنیا کی اعتبار سے ایک بڑی اہم جگہ ہے. یہ صرف پاکستان انڈیا کے اعتبار سے نہیں ہے, اور خاص طور پہ جو دنیا میں اس وقت 2 سپر پاورز بن گئی ہیں, ایک یعنی اکنامک پاور جو بنی ہے چائنا, اس کو امریکہ کنٹین کرنا چاہتا ہے. کنٹین کرنے کے لیے وہ کشمیر کو خود مختار دیکھنا چاہتے ہیں, اور خاص طور پر جو روف آف دا ورلڈ جو دیوسائی اور یہ علاقے ہیں یہاں پہ اپنے بیسز بنانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ چائنا اس کو ہمیشہ اس کے مخالف جاتا رہے. شاید 90s میں بھی یہ کوشش ہو چکی تھی, اور اس میں تو سنا یہ گیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا نے جوائنٹلی ISI اور را نے مل کے تو CIA کا یہ منصوبہ ناکام بنایا تھا. رابن رافیل ایک ہوتی تھی اس وقت, وہ جنوبی ایشیا کے امور کی ماہر تھیں, تو وہ لے کے چل رہی تھیں. لیکن اب یہ لگتا ہے کہ دونوں اس بات پہ شاید اس دام میں آ گئے ہیں کہ بھئی ٹورزم بڑھاؤ, یہ کرو وہ کرو, لیکن یہ کہ اس کے پیچھے ایجنڈا اصل میں وہی ہوگا کہ یہاں آ کے انہوں نے بیٹھنا ہوگا. خود مختار آخر کیسے چلے گا؟ تو اس کے چلنے کی یہ یعنی کوئی نہ کوئی تو اسے آسرا چاہیے ہوگا, اور چائنا اس کو کاؤنٹر کرے گا, اور چائنا اسے لازمی کاؤنٹر کرے گا. تو یہ پھر آگے کیا ہوگا, صورتحال ٹریگر کرے گی کیا کرے گی, یہ تو بعد میں دیکھنا ہے. تو لیکن اس وقت یہ ہے کہ ہم اس پہ راضی ہو چکے ہیں, بظاہر یہ لگتا ہے, اور نہ صرف ہم راضی ہو چکے ہیں بلکہ انڈیا بھی راضی ہو چکا ہوا ہے. تو بظاہر ایک حل کی طرف بڑھتا ہوا مسئلہ نظر آ رہا ہے, لیکن وہ حل ہماری امنگوں کے مطابق نہیں ہے, نہ ہمارے مستقبل کے لیے وہ یعنی مناسب ہے. بلکہ یہ کہ وہ جو پچھلی دفعہ ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد کی جس تقریر کا ذکر کیا تھا پاکستان فیصلہ کن 2 رائے پر, تو اس میں ایک چیز یہ بھی تھی, جہاں اور چیزیں تھیں تو ایک یہ بھی تھی کہ کشمیر کو بھول جاؤ. تو گویا ہم فی الواقع بھول چکے, یعنی اس وقت ہم اپنی پالیسی میں کشمیر کو شارک کے طور پر نہیں دیکھ رہے, بلکہ ایک ایسے تابوت کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے. وہ جو تابوت تھا نا, تابوت سکینہ, وہ جس قوم کے پاس تھا تو وہ جدھر رکھتے تھے وہاں بیماری پھوٹ جاتی تھی. تو آخر تنگ آ کے انہوں نے اسے گدھے پہ لاد دیا تھا, اور وہ گدھا اسے لے کے واپس بنی اسرائیل کے پاس آ گیا تھا. 1971 کے تو ہم اب اس بوجھ کو اٹھا کے, جس کی بنیاد پہ ہم 3 جنگیں لڑے, مطلب کل ہم کہہ سکتے ہیں نا یار ہماری معیشت کا پٹھا کشمیر نے بٹھایا, ٹھیک ہے نا, تو لہٰذا اس بوجھ کو اتارتے ہیں اللہ نے. ہم باز آئے محبت سے اٹھا لو پاندان. 71 سے پہلے کا منظرنامہ کچھ یاد آتا آپ کی باتوں سے؟ ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا سر, وہ اب یعنی وہ اب اس لیے یاد آ رہا ہے کہ وہ چیزیں ڈی کلاسیفائڈ ہو گئی ہیں. تو یہ بھی جب ہوں گی تو وہ ورلڈ کپ جیت کے آنے کی حقیقت کھل جائے گی نا, کہ کون سا ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے آپ. امریکہ کو بھی تو آخر افغانستان سے کم جو فی الحال کہیں نہیں لایا وہ انہیں بنیادوں پر کیا کہ بس معیشت کا بھی پھٹا بیٹھ گیا, اتنے پیسے لگا دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی, معیشت کی برکتوں کی خاطر ہم اپنے جسم کا ایک کپڑا اور اتارنے کے لیے تیار ہیں, ٹھیک ہے نا. مزید عریانی قبول ہے, معیشت بہتر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا نگہبان ہو, اور جس مقصد کے لیے بنا ہے اس طرف ہمیں پیش قدمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.